जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरे एक में जो वीडियो चली है वो देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं कौन हूँ। तो पिछले दिनों इस वीडियो को बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी मिली और लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया और कुछ लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद भी की। अब जो समझदार लोग थे उन्होंने बहुत पसंद किया इसको, और जो कम अकल लोग थे उन्होंने इस वीडियो के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद की। अच्छा जी, एक व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ कि जब मैं ये प्रोग्राम अपनी टीम के साथ इसको मैं प्लान कर रहा था, यानी कि प्रोग्राम अवाम स्पेशल, मैं स्पेशल टीवी का ऑफिशियल होस्ट हूँ और प्रोग्राम अवाम स्पेशल जो है वो मेरे ज़िम्मे है, और प्रोग्राम अवाम स्पेशल में मैंने हमेशा मुआशरे की अक्कासी की है। ये प्रोग्राम मैं टीम अवाम स्पेशल के साथ जो है वो प्लान करने से पहले मैंने जो है वो इसके लिए एक डाटा इकट्ठा किया कि आखिरकार एक गरीब आदमी जो है वो ही क्यों बीमार पड़ता है। हस्पतालों में गरीब आदमियों का सबसे ज़्यादा ज़ोर जो है वो नज़र आता है। तो मैंने एक सरकारी हस्पताल का रुख किया, उसका नाम नहीं बताना चाहूँगा, मैंने उसके एमएस से बात की, उसका नाम भी नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि प्राइवेसी जो है वो लीक आउट हो जाती है। इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अक्कासी करना था कि एक गरीब आदमी ही अस्पताल में बीमार क्यों मिलता है, या गरीब लोग ही सबसे ज़्यादा बीमारी का शिकार क्यों होते हैं। तो जब मैंने अस्पताल का रुख किया, मैंने एमएस साहब से जो है वो डाटा कलेक्ट किया और मैंने उनको बताया कि मैंने जब अस्पताल का सर्वे किया तो मुझे हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो गरीबों की नज़र आई। और वो गरीब कौन थे कि जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे लोग अपनी ज़िंदगी गुजारे। आजकल महंगाई का बड़ा एक दौर है, तो ये वो लोग थे। अब एक गरीब अस्पताल में भर्ती होता है तो उसके साथ उसके फैमिली मेम्बर के 10-12 लोग जो है वो उसी हॉस्पिटल में बाहर उनका वेट कर रहे हैं। कोई दरिया बिछा के बेचारे बैठे हुए हैं, और कोई जो है वो मतलब अपने पेशेंट के साथ बेड्स के ऊपर लेटे हुए हैं। एक एक बेड के ऊपर जो है वो अस्पतालों में 3-3 मरीज़ लेटाए हुए हैं। अगर उस मरीज़ की हिस्ट्री आप जानते हैं तो आपको मालूम होता है कि वो गरीब आदमी है। अब सवाल ये बनता है कि एक गरीब आदमी ही हॉस्पिटल में एडमिट हुआ क्यों नज़र आता है, अमीर आदमी क्यों नहीं नज़र आता, अमीर आदमी बीमार क्यों नहीं पड़ता। तो मैंने जब तहकीकात की और इस प्रोग्राम को प्लान करने से पहले मैंने जब हॉस्पिटल का रुख किया तो मैंने एमएस साहब से मुकम्मल डाटा हासिल किया और उनसे मैंने ये रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप मुझे कंप्लीट डाटा दें, कंप्लीट एनालिसिस के साथ वो डाटा दें कि गरीब आदमी ही हॉस्पिटल्स में क्यों भर्ती होता है। जब बीमारियां पता की गई तो या तो किसी को टीबी थी, या तो किसी को हेपेटाइटिस थी, या तो किसी को शुगर थी, या तो किसी को ऐसी वायरल डिजीज़ थी जो कि एक दूसरे से मतलब मुंतकिल हो जाती है इंसान, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट होने वाली बीमारियां। वो लोग जो है वो गरीब लोग उससे ज़्यादा मुतासिर थे। तो जब मैंने एमएस साहब से ये भी पूछा, मैंने कहा ठीक है जी, मैं देख रहा हूँ कि वायरल डिजीज़ हैं और ये ऐसी डिजीज़ हैं जो एक इंसान से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में मुंतकिल हुए हैं, इसकी वजह क्या है। तो मुझे एमएस साहब ने जब बताया कि हमारी तहकीक के मुताबिक हम ज़ाहिर बात है एक पेशेंट का जब एनालिसिस होता है, एक पेशेंट का जब चेकअप होता है तो उसके बाद डॉक्टर्स जो है वो कुछ सैंपल्स भी कलेक्ट करते हैं और उन सैंपल्स के ऊपर टेस्ट होते हैं। तो उन टेस्ट में ये प्रूव होता है कि जी गरीब आदमी ही बीमार क्यों मिलता है, क्योंकि वो बाहर से गंदा खाना खाता है। हमारे डॉक्टर्स हमें कह कह के थक जाते हैं कि बाहर से जो है वो खाना पीना बंद कर दें, अपने घर का साफ़ सुथरा खाना खाएं, आप बीमारियों से जो है वो दूर रहेंगे। अब इस प्रोग्राम का मकसद क्या था, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अक्कासी करना था, आपको बताना था, ना कि किसी गरीब आदमी को तंग करना था। अगर मैं चाहता तो मैं इस जो ये इस वक्त मेरे अकब में आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मुझे धक्के भी पड़ रहे थे और जिसमें मेरे साथ उसने बड़ी जो है ना वो बद इखलाकी के साथ बात की और बदकलामी के साथ भी बात की और मेरे साथ वो बड़े गुस्से के अंदर जो है वो बातचीत कर रहा था। हालांकि मेरा मकसद कतन उसको तंग करने का नहीं था। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने सबको ये बता दिया था कि आज का जो प्रोग्राम है उसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अक्कासी करना और आपको बताना है कि जी मुआशरे में हम मतलब हमारी सोसाइटी में लोगों में बीमारियां तेज़ी से फैलती जा रही है और इसकी बड़ी मेन रीज़न जो है वो क्या है। तो वो मेन रीज़न थी ये। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कह दिया था कि जी मेरा किसी के साथ, किसी भी गरीब आदमी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी के बारे में कोई बुरी बात भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ मुआशरे की अक्कासी करने है और आपको ये बताने है। अगर मैं चाहता तो खुदा की कसम मेरे पास एक एक प्रूफ था, एक एक मेरे पास उसका क्लिप था कि वो अपनी रेडी के ऊपर जो है वो जो लोगों को चीज़ें खिला रहा है वो कितनी गंदी है और उसमें कितनी वायरल डिजीज़ से वो मतलब उसकी ये जो रेडी जो है वो भरी पड़ी हुई है। अब इस प्रोग्राम में बड़ी मुख्तलिफ़ चीज़ें लोगों ने डिस्कस की है। लोगों ने बताया जी गरीब का रोज़ी रोटी जो है वो आप उसको टांग मार रहे हो, गरीब की रोज़ी रोटी बंद कर रहे हो। तो अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक गरीब का और सफाई का क्या ताल्लुक़ है आपस में। गरीब आदमी क्या सफाई नहीं कर सकता? एक हर मज़दूर का भी हक है, हर एक आम आदमी का, हर एक पाकिस्तानी का हक है कि भाईजान वो साफ़ खाना खाए।
وہ گندا کھانا نہ کھائے، ٹھیک ہے؟ یہ ہر کسی کا حق ہے، اور آپ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کا کاروبار شروع کیا تو آپ لوگوں کو صاف ستھرا کھانا کھلائیں۔ بھائی صاحب نے وہاں، جب میں نے سب سے پہلے بھائی صاحب کو پوائنٹ آؤٹ کیا تو میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا یار آپ نے یہ جو بریانی اوپر رکھی ہوئی ہے اس کے اندر جو ہے وہ مکھیاں اور مچھر جو ہے وہ بن بنا رہے ہیں، اور صاف نظر بھی آ رہا تھا۔ بھائی نے کہا جی یہ مکھیاں مچھر نہیں ہے، یہ زیرہ پڑا ہوا ہے مطلب اس پلیٹ کے اندر۔ میں نے کہا چلے ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ یہ پلیٹیں بھی ایسے رکھی ہوئی ہیں۔ پھر جب میں تھوڑا سا موو آن کیا ان کی ریڈی سے، میں نے تھوڑا سا راؤنڈ لیا، تو اس کے پاس جب میں نے پانی کی ایک بالٹی دیکھی تھی، اچھا اب مین ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری یہ آپ نے ولاگ دیکھنا ہے، یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے، آپ اپنا مستقبل محفوظ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کی وہ جو ایک بالٹی اس نے رکھی ہوئی تھی، اب یہ میں اس ایم ایس صاحب کی بھی بات آپ کو بتاؤں گا اور اس کو میں پروف بھی کروں گا کہ لوگ مطلب غریب آدمی ہی کیوں بیمار ہوتے ہیں، اور غریب آدمی ہی آپ کو سرکاری ہسپتالوں میں دھکے کھاتا ہوا، ضلالت کا شکار ہی آپ کو غریب آدمی کیوں نظر آتا ہے۔ اس کی سمپل یہ وجہ یہ تھی کہ بھائی صاحب نے ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی پانی والی، اور بھائی صاحب پورے دن سے، یعنی کہ صبح سے شروع ہو کر، اب یہ پروگرام جب ہم کرنے گئے تھے میرا خیال ہے کہ یہ تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے کا ٹائم تھا، تو صبح سے لے کر شام تک بھائی صاحب نے ایک بالٹی رکھی ہوئی ہے، اسی کے اندر ہر پلیٹ کو لا کر وہ ڈپ کرتا ہے، اور جو بھی وائرل ڈیزیز کا شکار آدمی آتا ہے وہ بالٹی جو ہے وہ اس سے فل اپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میں اگر آپ کو اگزامپل دوں، لائک اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ٹی بی کا مریض آتا ہے اور وہ بھائی صاحب سے بریانی کھاتا ہے، اور بھائی صاحب بریانی کھانے کے بعد وہی چمچ اور وہی پلیٹ اس کا اس بالٹی کے اندر ڈپ کرے گا، تو وہ بالٹی جو ہے وہ مکمل پانی وائرس والا ہو جائے گی، اور جو بھی کوئی نیا بندہ آئے گا تو وہ اس پلیٹ میں کھائے گا، اسی چمچ میں کھائے گا جو اس بالٹی میں، یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈپ ہوئی ہوگی، تو بھائی صاحب یہ بیماری آپ کے اندر جانا جو ہے وہ ثواب کی طرح جائے گی، کہ یہ بیماری جو ہے نا اس سے آپ بچ نہیں سکتے اگر آپ اس بندے کو کوئی بھی وائرل ڈیزیز ہوگا۔ اب صبح سے لے کر شام تک بھائی صاحب ایک ہی بالٹی کا استعمال کر رہے ہیں اور آزادانہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ اوپنلی یہ لوگ یہاں پر یہ کام کرتے ہیں، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس کیوں نہیں ہوتا۔ اب پروگرام کا مقصد صرف اور صرف عکاسی کرنا تھا، اگر میں چاہتا تو میں پروگرام کے دوران ہی پنجاب فوڈ اتھارٹی سے رابطہ کر کے بلا کر ان کو پورے ثبوت دے کر میں بھائی کا پروگرام جو یہ پورا مکمل ٹھیلا ہے اس کو ٹھپ بھی کروا سکتا تھا، لیکن بھائی صاحب میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ میرا مقصد صرف آپ کو آپ کی عکاسی کرنا تھا کہ آپ اپنے آپ کو جراثیموں سے، بیماریوں سے بچائیں، مگر ہم لوگ اتنے کمزرف ہو چکے ہیں، ہمارا دماغ اتنا بند ہو چکا ہے کہ جو معاشرے میں غلط چیز ہوتی ہے ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتی ہے۔ بھائی جان ہم سب لوگ اندھے ہو چکے ہیں، دماغ بند ہو چکے ہیں، ایسے بدبخت آدمی ہے یہ، ایسا بدبخت آدمی تھا، میں اس کے ساتھ بد کلامی کر سکتا تھا، اور میرے پاس بڑے اچھے الفاظ ہوتے ہیں اور میں بڑا اچھا بول بھی سکتا ہوں، لیکن میں نے بھائی کی بدتمیزی بھی دکھائی، سب کے سامنے لایا کہ بھائی صاحب وہ مطلب اگر وہ گلٹی نہ ہوتا تو وہ کبھی اتنی بدتمیزی بھی نہیں کرتا، اس کو پتہ تھا کہ میں گندگی کرتا ہوا جو ہے نا، اب یہ بھائی صاحب یہ جو ریڈی پہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی وہاں سے کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور یہ بھی ایسا بدبخت آدمی ہے کہ گند کھا رہا ہے اور گند ہی بولی جا رہا ہے۔ اب اس بھائی صاحب نے وہاں پہ سگریٹ کی ڈبی بھی اس کے نیچے رکھی ہوئی تھی۔ پھر یہ جو اس میں ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک سرف کا پیکٹ تھا جو کہ پتیلے کے بالکل نیچے پڑا ہوا تھا، اور اس پتیلے کے اندر بریانی بھری ہوئی ہے۔ جب میں نے اس پیکٹ کو اٹھایا تو بھائی صاحب اس پیکٹ سے لیکیج بھی ہو رہی تھی، اور یہ لیکیج ہو کر وہ بریانی میں بھی چلی گئی تھی۔ تو اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس سے سرف کا پیکٹ جو ہے وہاں پہ کیا کر رہا تھا۔ اب میں آپ کو ایک مین چیز بتاؤں، جتنے لوگ بھی یہاں پر ویڈیو کے اوپر تنقید کر رہے تھے نا کہ جی سرف تو برتن دھونے کے لیے ہوتا ہے، تو سرف سے آپ کسی بھی صورت میں برتن نہیں دھو سکتے۔ سرف ایک ایسا خطرناک کیمیکل ہے کہ آپ جتنی مرضی بار برتن دھو لیں، بہت زیادہ دھوتا لگانے کے بعد ہی سرف جو ہے وہ برتن سے جا پاتا ہے۔ تو یہ بڑا خطرناک قسم کا کیمیکل ہے جس کے ساتھ اس نے اس بالٹی کے اندر سرف ڈالا ہوا ہے، جناب صاحب جو ہے وہ سرف کے ساتھ ہی مکمل جو ہے اس کے اپنے برتن اور چمچیاں اور جو بھی چیزیں ہیں وہ بھائی صاحب دھو کے، اس کے بعد ایک گندا کپڑا رکھا ہوا اس کے اوپر جو ہے اس کے ساتھ مانجا لگا کر بھائی صاحب اوپر ڈسپلے کر رہے تھے، اور جو نیا بندہ آ رہا اسی کے اندر کھلا کے اس کو بھیج رہے تھے۔ تو بھائی جان آپ کے کھانے کے اندر سرف بھی مکس ہو رہا تھا۔ اب دوسری بات جو وہ بالٹی کی بات تھی، بالٹی کے اندر جب میں نے دیکھا تو بھائی صاحب نے شاپر کے اندر برف ڈال کر اس بالٹی کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، بالٹی میں آپ نے شاپر ڈال دیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ، وہ میرے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ گیا، وہ مجھے دھکے مارنے لگ گیا، اور مجھے جو ہے وہ سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دینے لگ گیا۔ بھائی جان آپ بتائیں مجھے، اب بات یہ تھی کہ وہ شاپر جو اس نے اس بالٹی کے اندر ڈال کر رکھا ہوا تھا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ شاپر صاف تھا؟ اس شاپر کے اندر برف ڈالنے سے پہلے اس نے وہ شاپر کہاں کہاں رکھا ہوگا، یا وہ شاپر اس نے کہاں سے اٹھایا ہوگا،
پلاسٹک ہے بھائی جان، پلاسٹک وہ ٹھنڈا ہو، گرم ہو، نارمل ہو، جیسا مرضی اس کا ٹیمپریچر ہو، وہ مضر صحت ہے. آپ اس کو کسی کھانے کی چیز کے اندر مکس نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ باہر سے کوئی چیز لیتے ہیں، گھر لے کر جاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ایک اسٹیل کا باؤل رکھیں، یا گھر سے جب کسی بچے کو دہی لینے بھیجے، کوئی بھی چیز لینے بھیجے، تو بھائی جان اسٹیل کے باؤل میں لے کر بھیجے. یہ آپ کی اور آپ کی اپنوں کی زندگی کا سوال ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو جو ہے وہ بیماریوں سے کیسے محفوظ رکھتے ہیں. اب اس پروگرام میں نے جب عام لوگوں سے بھی بات کی، وہاں پر جو ریڈی بان کھڑے تھے اور جو رکشہ ڈرائیورز کھڑے تھے، تو وہ بھی کہتے جی بھائی ہم اپنی مرضی سے کھا رہے ہیں. حالانکہ یہی لوگ بیمار ہوتے. خدا کی قسم، ہسپتالوں میں ایک بیڈ پر 3 مریض پڑے ہوئے، اور وہ مریض اتنے غریب ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. وہ بیچارے ایسے لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی جو ہے وہ جینے پر مجبور ہیں، اور جب وہ بیمار پڑتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہو جاتے ہیں. ہم اتنے بدبخت ہو چکے ہیں، اتنے کمزرف ہو چکے ہیں، ہمارے دل اتنے بند ہو چکے ہیں، ہماری آنکھیں اتنی بند ہو چکی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی بھی آج کل نظر نہیں آتی ہیں. قائد اعظم نے یہ ملک پاکستان، صحیح بات ہے کہ غریب آدمی کے لیے بنایا تھا اور عام آدمی کے لیے بنایا تھا، مگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں جی؟ تنقید کرتے ہیں. یہاں پر میرا اس پروگرام کا، میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، میرا اس کے ساتھ کوئی لڑائی کا کوئی موڈ نہیں تھا. میرا اس کے ساتھ کوئی پرسنل، کوئی میرا اس کے ساتھ، جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ میرا پرسنل لینا کوئی ویر نہیں ہے کسی. میں بھائی جان، میں آپ کو بتا دوں، میں اس کو بند بھی کروا سکتا تھا. ٹھیک ہے، میرے پاس سارے ثبوت تھے. مگر کیا ہے کہ بھائی یہ بھی میرے پاکستان کا ایک غریب عام پاکستانی ہے، اور میں اپنے عام پاکستانیوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ جو ہے وہ دل سے کھڑا ہوں. میں کبھی بھی اپنے ملک کے واسیوں کے خلاف نہیں جاتا ہوں. میں چاہتا تو وہاں پر پنجاب فوڈ اتھارٹی کے کو بھی اپنے ساتھ رکھتا، جو موقع پر ان کو فائن بھی کر دے، اور موقع کی مناسبت پر ان پر ایف آئی آرز بھی دے سکتے تھے، جو کہ یہ زندگی بھر یاد رکھتے ہیں. مگر میرا مقصد ایسا نہیں تھا. میرا مقصد صرف اور صرف معاشرے کی عکاسی کرنا تھا. اب اسی پروگرام میں میرے آگے بھی ریڈی والوں کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے، بڑے اچھے اخلاق میں انہوں نے میرے ساتھ گفتگو بھی کی ہے، ان کو میں نے سمجھایا بھی ہے، اور ان کو میں نے ایک اویئرنیس میسیج بھی دیا کہ بھائی اگر آپ صفائی کا یہ انتظام اپنا سارا رکھ رہے ہیں تو آپ اس میں یہ تبدیلی کریں، یہ چیزیں اس کو چینج کریں، کیونکہ آپ سے کھانے والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر مسافر ہیں، اور مسافروں کے بعد جو لوگ اسکول سے بیچارے بچے چھٹی ہوتی ہے، وہ ان کا بریانی کھانے کا دل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی بریانی بہت ٹیسٹی ہے، مگر یار ایک غریب آدمی جو ہے وہ صفائی کا بھی انتظام رکھ سکتا ہے. ایک غریب آدمی صاف ستھرائی کر سکتا ہے. مگر جو یہاں پہ جو صورتحال تھی وہ دیکھ کر مجھے واقعی بڑا افسوس ہوا. مجھے شرم بھی بڑی محسوس ہوئی کہ ایک پاکستانی شہری جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور ہم لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اور مطلب ہم لوگ خود ایک دوسرے کو کے لیے جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی جان لینے پر تلے ہیں. اب یہ بھائی صاحب بھی سموسے بیچ رہے تھے، میری اس کے ساتھ بڑی اچھی مطلب انداز میں، بڑے خوبصورت طریقے کے ساتھ اس نے مجھے جواب بھی دیا. پھر میں نے اس کو، اس کی اویئرنیس کے لیے اس کو میں نے بتایا بھی کہ آپ کوشش کریں کہ جو آپ کا کپڑا ہے وہ صاف رکھیں، اور جو آپ کی یہاں پہ اوپن سموسے آپ نے تل کر اس کے بعد رکھ دیے، تو کوشش کریں کہ اس کو آپ ڈھک کر رکھیں. واقعی جو بندہ یہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ میں مطلب اس چیز کو ٹھیک کروں گا، تو اس کو واقعی سلیوٹ کرنے کا دل کرتا ہے. اور اس ریڈی والے کے ساتھ بھی، بھائی کے ساتھ میں نے بڑے اچھے اخلاق میں پہلے بھی بات کی، اور میں چاہتا تو میں اس کے ساتھ اس سے زیادہ بدتمیزی کر سکتا تھا. پھر میرا جو ہے نا وہ جرنلزم کا تو خیر پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. پھر تو وہ کچھ کسی اور الفاظوں میں وہ چیز چلی جاتی تھی اگر میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا تھا. جرنلسٹ کا ایک فرض بنتا ہے کہ وہ معاشرے میں جو چیز غلط ہو رہی ہے اس کے اوپر صرف جو ہے وہ اس کو لوگوں کی عکاسی بھی کرے اور اس کی نشاندہی کرے. میں نے صرف نشاندہی کی. میں نے لوگوں کو بتایا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں غریب آدمی ہی ہسپتال میں کیوں ایڈمٹ ہوتا ہے. بھائی جان غریب آدمی کا بھی حق ہے، اور پورا پورا حق ہے کہ وہ صاف کھانا کھائے. یہ جو ہے وہ آپ کو ہسپتالوں میں امیر آدمی نہیں کبھی نظر آئے گا. اگر امیر آدمی نظر بھی آئے گا تو وہ کسی فینسی بیماری کے ساتھ نظر آئے گا. مگر غریب آدمی آپ کو کبھی ٹی بی، کبھی ہیپاٹائٹس، کبھی ایڈز، کبھی کیا تو کبھی کیا، اور اتنی گندی ترین بیماری ہے. اور اس کی وجہ صرف یہ ہے، اپنے پیاروں کو یہ ولاگ دکھائیں کہ جب آپ کا کھانے پینے کا دل کرے، بھائی جان ان کو آپ بتائیں کہ انہوں نے صفائی کیسے کرنی ہے. جب آپ جائیں تو ان سے آپ پوچھیں، یہ آپ کا حق بنتا ہے کہ بھائی جان آپ کو جس پلیٹ میں کھانا کھلا رہے ہیں وہ پلیٹ انہوں نے صاف کیسے کی ہوئی ہے، یہ بھی ان سے پوچھیں. اور میں ایک اور واقعہ بتاتا ہوں. حفیظ سینٹر کے باہر اس کے ساتھ بھائی صاحب نے ٹھیلا جو ہے وہ لگایا ہوا ہے اور سموسے وغیرہ تلتے ہیں. میں نے بڑے آجزانہ انداز میں نے اس سے سوال کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، میں آپ سے
یہ جو سموسے ہیں میں کھانا چاہ رہا ہوں، تو آپ مجھے کائنڈلی صرف یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے برتن دھویا ہوا ہے اور اس میں جو سموسہ ڈال کے آپ مجھے دے رہے ہیں، یہ آپ نے کیسے دھویا؟ اس بھائی کا جواب کیا تھا آگے؟ مجھے کہتا جی گٹر والے پانی نال دھویا، کھانا ہے تو کھا، نہیں کھانا تو نہ کھا۔ یہ اس کا جواب تھا۔ یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، ان کے سروں پہ جوتیاں ماریں، کیونکہ انہوں نے آپ سے آپ کے پیاروں کو چھین لیا ہے۔ اکثر ہم خبر سنتے ہیں جی چلتا پھرتا نوجوان گر کر مر گیا، بعد میں پتہ لگا کیوں مرا؟ بھائی جان اس کو ہارٹ اٹیک آیا تھا، بھائی جان اس کی کڈنی فیل ہو گئی تھی، بھائی جان اس کو فلانی بیماری تھی، پتہ ہی نہیں لگا، ڈائگنوس ہی نہیں ہو سکا۔ تو بھائی جان یہ اس کی وجہ یہ لوگ ہیں اور یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں جن کو مطلب آپ بتائیں گے بھی تو یہ آپ کے ساتھ لڑ پڑیں گے۔ ٹھیک ہے، صفائی، صاف کھانا کھانا ہر ایک پاکستانی شہری کا حق ہے۔ غریب آدمی جو ہے وہ صفائی رکھ سکتا ہے، غریب آدمی کا صفائی، غربت کے ساتھ بھائی جان صفائی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تنقید کی ہے وہ کرتے رہے، اور جتنی مرضی تنقید آپ کر لیں، میں باز نہیں آنے والا ہوں۔ میں ان لوگوں کو دکھاؤں گا بھی، اور میں اچھے لوگوں کے لیے پروگرام کروں گا، اور ہمیشہ جو ہے وہ کرتا بھی رہوں گا، اور ہمیشہ جو ہے وہ ان کی عکاسی بھی کرتا رہوں گا، اور ان کو بتاتا بھی رہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں کیا گند پھیلایا جا رہا ہے، ہم کیا لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور ہم کیا کھا رہے ہیں۔ تو میں بھائی جان اپنے گھر میں اپنے پیاروں کو تو بتا چکا ہوں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی ریڑھی بان سے جو ہے آپ نے کھانا نہیں کھانا، اور کوشش کریں آپ بھی بتائیں، اور اگر ہاں بتائیں بھی تو اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی ریڑھی بان سے کھانا کھانے کا آپ کا دل کرے تو بھائی جان آپ نے ان سے لازمی پوچھنا ہے کہ یار یہ آپ کی صفائی کا تھوڑا سا مجھے جو ہے وہ نظام دکھا دے، وہ چاہے ریڑھی ہے، چاہے بڑا ریسٹورنٹ ہے، یا چاہے جو بھی ہے۔ اب اس پروگرام کو کرنے کا مقصد پتہ کیا تھا؟ ان ریڑھی والوں کے پاس جانے کا مقصد کیا تھا؟ میرے کمنٹس میں بڑے لوگوں نے کمنٹس بھی کیے کہ جی آپ بڑے بڑے ہوٹلوں پہ جائیں، یہ کریں وہ کریں۔ ریڑھی والوں کے پاس جانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جان ہسپتالوں میں غریب آدمی بیمار ہے، اور غریب آدمی جب بیمار ہے تو میں نے سوچا کہ یار یہ غریب آدمی ہی ہسپتالوں میں کیوں مر رہا ہے، گل رہا ہے، سڑ رہا ہے۔ تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی جان غریب، اب میں نے پھر ایک تحقیق کی، اور تحقیق کے مطابق مجھے پتہ لگا کہ غریب آدمی کو مطلب آخر وہ کہاں سے کھانا کھاتا ہے جس سے وہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو پھر مجھے پتہ چلا کہ غریب آدمی تھرڈ کلاس قسم کی ریڑھی سے کھانا کھاتا ہے، اور غریب آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو بھائی جان غریبوں سے ہسپتال بھری جا رہے ہو، تنقیدیں کری جا رہے ہو، معاشرے میں آپ کو کوئی چیز صحیح نظر نہیں آتی ہے، اور جو اچھی چیز نظر آتی ہے، جو واقعی اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں اور اچھے انداز میں بتاتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ آپ کے لیے یہ صرف ایک یہ ہاتھ ہے کہ آپ جو ہے وہ کتنے بدبخت آدمی ہیں، اور کتنے آپ کا دماغ اور کتنا آپ کا ذہن سب کچھ آپ کا بند ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ کوئی بحث نہیں کر سکتا، لیکن میں اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھوں گا۔